मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में चंद बातें जारी थी, उन्हीं के हवाले से चंद गुजारिशात को पेश करके सीरत के अहम अबवाब की तरफ वापस लौटेंगे। कबल इसके कि मैं उन बातों की तरफ जाऊं, चंद एक बातें आपकी खिदमत में ये भी करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद कभी नहीं भूलना चाहिए। और मेरे भाइयों, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, हम में से किसी एक ने भी आज से 100 साल बाद इस धरती के ऊपर नहीं होना। हर एक ने कब्र में चले जाना है। चंद दिन गुजर जाएंगे, कब्र के अंदर पहला दिन भी बीत जाएगा, हफ्ता भी बीत जाएगा, एक माह भी बीत जाएगा। चंद साल तो शायद आपके रिश्तेदार और वारिसीन आपकी कब्र पे आते जाते भी रहें, आपके लिए हक में दुआएं करते भी रहें। फिर आहिस्ता आहिस्ता, चाहे आप किसी के वालिद ही क्यों ना हो, वालिदा ही क्यों ना हो, आपके बच्चे भी साल के साल ईद के ईद आपके लिए दुआ किया करेंगे। एक वक्त हर इंसान के ऊपर ऐसा आ जाता है, आप ज़रा गौर करें कि हमारे दादा के जो दादा हैं, हम में से कोई भी बैठे हुए हैं, हम दादा के जो दादा हैं, उनके लिए आज दुआ करने वाली औलाद कहाँ है? हमारे दादा के जो परदादा हैं, उनके लिए दुआ करने वाली औलाद कहाँ है? गोया ये बड़ी खुशकिस्मती और खुशनसीबी की बात होती है कि कोई बंदा दुनिया से चला जाए और सदियों उसके लिए दुआएं होती रहें। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। वरना बिल अमूम कोई बंदा जब कब्र में चला जाता है तो 50 साल बाद, 100 साल के बाद, 50 साल बाद बिल अमूम और 100 साल के बाद बिलखसूस कोई एक बंदा नहीं होता जो उसके नाम से भी वाकिफ हो और उसका नाम लेके भी दुआएं कर रहा हो। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप जरा अपने हालात वाकयात के ऊपर गौर कर लें। आपके दादा का जो परदादा, आपको क्या उसका नाम भी आता है? और अगर आता भी है तो क्या आप उसके लिए सजदों में दुआएं करते हैं? तो मेरे भाइयों, हम किस मुगालते का शिकार हैं, किस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं? हम अगर अपने लिए इस दुनिया में कमा के उस दुनिया के लिए नहीं जाएंगे तो बताएं कितनी बड़ी नाकामी है। अरब साल की जिंदगी है। कई मर्तबा मेरे जहन में ये बात आती है कि जो बच्चे अभी जवान हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जिनके वालिदैन 50 साल 55 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, दिल तो ये चाहता है लेकिन जाहिर है मुआशरती मजबूरियां हैं। यकीन मानिए 50 साल के जितने बुजुर्ग बैठे हैं या 50 साल से, आप देखिए 50 साल को भी इंसान बुजुर्ग कहता है। 50 साल से ऊपर जितने लोग हैं, यकीन मानिए उनको चाहिए तो ये कि अपनी कमर कस लें। अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी है। मस्जिदों के दरवाज़ों को पकड़ लें, मस्जिदों की सफ़ों को पकड़ लें और उनकी औलादों को चाहिए अपने वालिदैन को, अपने इन बुजुर्गों को, चचाओं को, मामुओं को कह दें कि अब आपके हमें कारोबार में कोई ज़रूरत नहीं, आप जिस मकसद के लिए पैदा हुए थे आपने पूरा कर दिया। अगर ख़ानदानी निज़ाम को चलाना, अब अल्लाह की तरफ रुजू करके मस्जिद का दामन हाथ में पकड़ के सफ़ों पे बैठ जाइए। खुशकिस्मत है वो बुजुर्ग जिनको ये बात समझ आ गई कि दुनिया की जो जिंदगी है वो सिर्फ खेल तमाशा ही है, और बर्फ जो होती है जिस तरह पिघल रही होती है, इस तरह जिंदगी हाथ से निकल रही है। रेत कभी हाथ में पकड़ी हो, जिस तरह हाथ से निकल रही होती है, जिंदगी इतनी तेजी से निकल रही है। खुशकिस्मत है जिसको ये अकल आ गई कि उसने अल्लाह को राजी करना है, उसने दीन के काम पे चलना है। अपनी अगली जिंदगियां 50-50, 40-40 बरस हो गए गुनाह करते हुए, अपनी अगली जिंदगियों को संवारने के लिए आ जाइए मस्जिदों की तरफ, आ जाइए दीन की तरफ। दीन के लिए कुर्बानियां भी दीजिए। और मैं उन औलादों को बेसिकली कहना चाहता हूं, अल्लाह के लिए ये तुम्हारे बुजुर्ग वालिदैन ने अपने बालों को सफेद कर लिया, अपनी कमरों को खम रसीदा कर दिया। ये बुजुर्ग हो गए, तुम्हें खिलाते पिलाते इनकी हड्डियों ने जवाब दे दिया, अब इनको अल्लाह के लिए वक्फ कर दो और इनको अल्लाह के लिए मस्जिदों में आने दो। वो सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में एक बात आपके सामने रख रहा था और उसी को कुछ और एंगल से आपके सामने रखना चाहता हूं। और एक बात का और भी वादे करना चाहता हूं कि तबीयत की खराबी की वजह से आपके सामने जब भी बैठ के गुफ्तगू करता हूं तो उसकी वजूहात कभी सफ़रों का, कभी जलसों का और कभी मसरूफियात की वजह से तबीयत का खराब होना होता है। वरना सुन्नत तरीका जुम्मा खड़े होकर पढ़ाना ही है। आज आपके सामने जो बात नए तरीके से रखनी है वो ये है कि दीन में अहमियत किस चीज की है।
دین یا قرآن کا نام ہے یا سنت کا نام ہے، دین یا قرآن کا نام ہے یا حدیث کا نام ہے۔ دین بنیادی طور پر دلیل مانگتا ہے۔ دین میں یہ فلسفہ نہیں ہے کہ اس بات کا کیا جواب ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے، اس بات کی دلیل یہ ہے فلاں عالم نے یہ کہے، اس بات کی دلیل یہ ہے فلاں عالم نے یہ کہے۔ یہ اسلام میں دین نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ یہ دین میں بھی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں جس کا مرضی قول ہو، جس کا مرضی قول ہو، اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ مجھے یہ بتلائیے، تو آگے سے وہ جواب میں یہ کہے کہ فلاں عالم کا یہ قول ہے، یہ وقتی طور پہ آپ کی رہنمائی تو ہو جائے گی، لیکن کیا کسی عالم کا قول دین میں دلیل ہے؟ ہرگز نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یا اللہ کا قرآن ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے، اور یہ دونوں چیزیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں نے ہم یہ مغالطہ آپ کو ڈال دیا کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن جو رسول اللہ کی حدیث ہے اس کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین میں دلیل یا قرآن ہے یا حدیث ہے۔ آئیے اس حوالے سے بے شمار اور متعدد واقعات ہیں، ان میں سے بعض معروف ہیں جو آپ نے سنے ہوئے ہیں، جو غیر معروف ہیں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان میں سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، اور موطا امام مالک میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ اثر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آپ کے دفتر میں آیا ہے، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کیا حادثہ ہو گیا؟ میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج اس شادی کو 6 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، آج اس شادی کو 6 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، اور میری عورت نے بچہ جن دیا ہے۔ اے امیر المومنین، اور حدیث کے اس اثر کے متن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اطلاع مل گئی کہ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن وہ بیٹے کو دیکھنے نہیں گیا، وہ سیدھا امیر المومنین کے دفتر میں آ گیا۔ اب میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ میری شادی کو تو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے، بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ابھی 6 ماہ مکمل ہوئے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان نے بھی، اور یہ بات میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس مسئلے سے پہلے اگرچہ احکام تو اللہ نے نازل کر دیے ہوئے تھے، لیکن اس واقعے سے پہلے بالعموم عرب کا یہ کلچر تھا، اور مسلمانوں کا بھی یہ خیال تھا، کئی چیزیں ابلاغ کے بعد پھیلتی ہیں۔ حضرت عثمان نے یہ جو خیال تھا، مشورہ کیا، یہ عورت نے 6 ماہ کے بعد بچہ جن دیا ہے، کیا یہ حلال کا یا حرام کا ہے؟ گویا عرب معاشرے میں 6 ماہ کے بچے کو حرام کا بچہ مانا جاتا تھا شادی کے بعد۔ حضرت عثمان نے اپنے مشیروں سے پتہ کیا، حساب کتاب والوں سے پوچھا، مشاورت کی، کیا عرب میں 6 ماہ کے بچے کو حلال کا بچہ مانا جائے گا کہ حرام کا؟ ان سب نے اتفاق کیا کہ آج تک کی عرب تاریخ میں 6 ماہ کا اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو حرام کا مانا جاتا ہے، حلال کا نہیں مانا جاتا۔ حساب کتاب والوں سے بھی پوچھ لیا، اپنے مشیروں سے بھی مشورہ جب کر لیا، فَأَمَرَ بِهَا أَن تُرْجَمَ، تو حضرت عثمان نے حکم دیا اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اس عورت کو رجم کر دیا جائے، پوچھا نہ جائے، تفتیش نہ کی جائے۔ 6 ماہ کے اندر عرب، آپ کو پتا حساب کتاب میں بڑے سینسٹیو اور حساس ہیں، انہوں نے کہا اب اس عورت کو رجم کر دیا جائے، میدان میں گاڑا جائے۔ اب یہ ہرکارے باہر نکلے کہ فلاں عورت نے برائی کا ارتکاب کیا، مومنوں کا ایک گروہ اس کی سزا میں حاضر، اور یہ بھی قرآن کا ہی فیصلہ ہے کہ مومنوں کا گروہ ایک حاضر ہو سزا میں، تاکہ لوگوں کے لیے باعث عبرت بنے اور لوگ اس بات کا ابلاغ کریں کہ اس طرح سزا دی گئی تھی، اور اس بات کا ابلاغ ہو، مشاہدہ ہو، تاکہ معاشرے میں گناہوں کو اور جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب یہ اعلان حضرت علی کے کانوں سے بھی ٹکرایا۔ حضرت علی اس میدان کی بجائے سیدھا امیر المومنین کے دفتر کی طرف چل پڑے، اور حضرت عثمان کے دفتر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، اے عثمان، آپ نے ابھی یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے؟ جی میں نے حکم جاری کیا ہے۔ اے عثمان، آپ نے کس دلیل کے تحت یہ حکم جاری کیا ہے؟ آپ کو پوچھنے والا کون ہے؟ حضرت علی۔ ان کی علم و فقاہت بھی
مسلم ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے علم میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا قرآن کا قاری ہے کہ فوت ہوتے وقت بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی نے جب دفتر میں آ کے یہ اعتراض کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے، کوئی ایک صحابی، کوئی ایک تابعی، کوئی مشیر کھڑا ہوا، علی تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ تو کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ خلیفہ راشد ہیں، یہ رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کے خاوند ہیں، ان کی یہ فضائل ہیں۔ کسی نے یہ فضیلتیں بیان کی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب مشیران کو بھی پتہ ہے جو دلیل طلب کر رہا ہے اور جس نے حکم دیا ہے، ان دونوں میں سے کسی کی بات دین نہیں ہے۔ دونوں کو پتہ ہے، اس لیے مکالمے کی اجازت ہے۔ اگر کسی کی بات دین ہو، اس کو ٹوکا جائے تو صحابہ بھی روک دیں کہ تو کیسے ٹوک سکتا ہے؟ کائنات میں یہ حق اگر کسی کو حاصل ہے کہ جس کی بات دین ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی پوچھ رہے ہیں عثمان آپ نے کس دلیل سے؟ کہا میں نے حساب کتاب لگایا 6 ماہ میں بچہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اے عثمان 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے۔ کیا کسی مشیر نے یہ کہا کہ تو عثمان سے زیادہ قرآن جانتا ہے؟ آج جو ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے، فلاں نے یہ کہا، اچھا قرآن میں تو یہ ہے، تو اس سے بڑا عالم ہے، تو اس سے بڑا فقیہ ہے۔ کیا کسی ایک مشیر نے حضرت علی کو یہ کہا تھا کہ تو عثمان سے زیادہ قرآن کو جانتا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ عثمان اچانک حضرت علی کو کہتے ہیں کہ علی 6 ماہ کا بچہ قرآن میں ہے؟ جی ہاں 6 ماہ کا بچہ قرآن میں ہے۔ کیسے؟ کہا پڑھو قرآن۔ کہا کہاں سے؟ کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ قرآن پاک میں۔ اچھا یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 ماہ کا بچہ کیسے نکلے گا؟ کہا اب دوسری آیت پڑھو، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَ، 2 سال دودھ پلانے کے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کا مطلب یہ ہے اس میں سے 2 سال مائنس کیے جائیں، 24 ماہ 30 ماہ میں سے مائنس کیے جائیں تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ 6 ماہ۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ علی بات تو نے ٹھیک کی ہے، لیکن آج تک ہماری تاریخ کے اندر 6 ماہ کا بچہ نہیں ہوا۔ حضرت علی کا آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، قیامت تک بھی اگر 6 ماہ کا بچہ بستر پہ پیدا مکمل نہ بھی ہو تو اللہ کا حکم سچا ہے، جب بھی پیدا ہوگا اس کو حلال کا مانا جائے گا، نہ کہ حرام کا مانا جائے گا۔ اے علی تو نے میری اصلاح فرما دی کہ اڑگے ضد کے اوپر آج ہمارے ہاں تو یہ عجیب و غریب کلچر ہے، جو مسئلہ بیان ہو گیا اس سے رجوع ہی نہیں ہونا۔ حضرت عثمان نے ہر کاروں کو دوڑایا، اللہ نہ کرے اگر وہ عورت اس کو سنسار کر دیا گیا ہو، عثمان تیرا کیا بنے گا؟ تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ حضرت عثمان کی چیخیں نکل گئی، زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے، جائیے اس عورت کو بچائیے، اگر وہ عورت سنسار ہو چکی ہوئی، علی میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ علی بھی نکلے، ہر کارے بھی نکلے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ابھی اس عورت کو زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے، زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے، سر باہر ہے، اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے، اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور رو رہی ہے زاروں کی طرح۔ جس کو گاڑا ہوا ہے وہ تو صبر میں ہے، اور جو ملاقات کے لیے آ رہا ہے وہ زاروں کی طرح رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ ہر کارے بھی پہنچ چکے ہیں کہ حضرت عثمان نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس وقت اس نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی، یہ بھی اثر میں موجود ہے، لا تبکی ولا تحزن، اے میری بہن تو مت رو اور نہ تو غم کر، فواللہ ما مسنی الرجل قط غیرہ، عثمان کے حکم پہ مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اس اللہ کی قسم کھاتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے کبھی کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت ہرکاروں نے نکال لیا اور حضرت عثمان نے اس کو اپنے دفتر میں بلایا، اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا،
روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر مکس کر دیے جائیں تو پتہ نہیں نہ چلتا کہ کون سا انڈا کون سا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت شباہت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی، اور والد نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے بھی جب بچے کو دیکھا کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ تو عرب کے اندر اس فیصلے کے بعد ورنہ عرب کے اندر یہ ظلم موجود تھا کہ کوئی بھی 6 ماہ کا بچہ، 6 ماہ بچہ، آج کل تو میڈیکل سائنس کی ترقی سے 6 ماہ بچہ عام ہو گیا، اس دور میں تندرست 6 ماہ کا بچہ محال تھا اور اس سے پہلے اس کو حرام کا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد فقہ کا اور اسلام کا اور قرآن پاک سے حضرت علی کے استدلال کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے 6 ماہ کے حمل کو حلال کا حمل قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، دین کے اندر دلیل یا قرآن ہے یا سنت ہے، اور دین میں کوئی چیز کی دلیل نہیں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے اندر حضرت عمر معاشرے کے اوپر آپ کو پتا ان کی گرفت اور نبض تھی۔ لا تغالوا فی مہور النساء، لا تغالوا، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تغالوا فی مہور النساء، عورتوں کو مہر بڑھا چڑھا کے مت دیا کرو، مہر میں مبالغہ مت کیا کرو، فلاں نبی کی بیوی کا اتنا مہر تھا وغیرہ۔ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، آپ کو پتا نا جمعے کے خطبے میں صفوں کے ساتھ کھیلنا، کسی چیز کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی لغو ہے۔ اسی خطبے کے اندر ایک عورت کے کان سے حضرت عمر کی، وہ مسجد میں موجود ہے، صفوں میں موجود ہے جہاں پہ عورتوں کی صفیں قائم ہوتی ہیں، حضرت عمر کے منہ سے یہ الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے، ایک عورت پیچھے سے کھڑی ہوگی، کہا مہلن یا امیر المومنین، مہلن۔ سبحان اللہ، جرت کی بات بھی ہے اور اسلام میں دلیل کی اہمیت بھی ہے۔ عمر رک جائیے، عمر ٹھہر جائیے، میں آپ سے اس مسئلے پہ اتفاق نہیں کرتی۔ آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے لا تغالوا فی مہور النساء، کہ عورتوں کے مہر بڑھا چڑھا کے مت دیا کرو، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس طرح مہر زیادہ ہو رہا، رسول اللہ کی بیویوں کا اتنا تھا، عورت نے کہا رکیے عمر، ٹھہریے، اور یہ حدیث آپ کو پتہ ہے بریلوی بھی بیان کرتے ہیں، دیوبندی بھی بیان کرتے ہیں، تمام مسالک بیان کرتے ہیں، اور حدیث کی مسند احمد کے یہ الفاظ ہیں، اور حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث تو سمجھ لی، بیان بھی کر دی، لیکن جو مفہوم نکل رہا ہے وہ نہیں سمجھنا۔ کتنے مسئلے نکلتے ہیں۔ عورت دوران خطبہ حضرت عمر کو ٹوک رہی ہے، اس کا مطلب ہے عورتیں اس دور میں بھی مسجدوں میں آتی تھی۔ یہ آپ نے اور میں نے فلسفہ بنایا ہوا ہے کہ عورت مسجد میں نہ آئے، یہ میرا اور آپ کا فلسفہ ہے، یہ قرآن و سنت کا فلسفہ نہیں ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے خواہ مخواہ عورتوں پہ پابندی لگا کے تعلیم و تربیت کا سارا انتظام درہم برہم کر دیا۔ معاشرے کو جتنی تربیت کی ضرورت آ جائے شاید آج سے پہلے کبھی بھی نہ تھی۔ عورت کھڑی ہو رہی ہے اور حضرت عمر اس عورت کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھ رہے ہیں اور عورت سے پوچھ لیتے ہیں آپ مجھے روک رہی ہیں، میں خطبہ دے رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں، آپ نے درمیان میں ٹوک دیا ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا عمر وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے اگر تم اپنی عورتوں کو خزانے بھی دے دو، آپ کہتے ہیں کہ مہور کم رکھو، مہر کم کرو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خزانوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو جس نے عورت کو خزانہ دیا ہو، بتائیے آپ کی بات کو مانے کہ اللہ کی بات کو مانے؟ آپ کہتے ہیں مہر نہ دو، اللہ کہتا ہے خزانہ بھی دیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر کہ اس خطبے میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تابعین بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اچانک کھڑے ہو کے عورت کو کہا تھا بیٹھ جا، عمر زیادہ جانتے ہیں کہ تو جانتی ہے، بیٹھ جا۔ عمر کون ہے؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ دنیا میں کسی امتی کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، حجت نہیں ہے، لیکن نبی ایک ایسے ہیں کہ جن کا خواب بھی حجت ہے، دین ہے۔ اور نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ میں نے خواب دیکھا، کسی کی قمیض یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے۔ عمر آپ آئے ہیں، آپ کی قمیض زمین کے اوپر گھسٹتی چلی جا رہی ہے اور
خواب بھی خود دیکھا، تعبیر بھی خود بیان کر رہے ہیں، اس سے مراد آپ کا علم دین ہے۔ کیا کہ اس وقت کسی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ عمر کا دین تو رسول اللہ سے ثابت ہے، اتنے بڑے ان کے پاس علم ہے، ان کا علم تو رسول اللہ کی خواب سے ثابت ہے۔ کسی نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ نبی کریم نے تو ان کے بارے میں کہا تھا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے کہ جو بھی کلام کرتا ہے وہ درست کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے وہ سچی کرتا ہے، جو بات کرتا ہے اللہ اس کی تائید میں آیتیں نازل کرتا ہے۔ کسی نے یہ کہا؟ نہ کسی صحابی نے یہ کہا، نہ کسی تابعی نے یہ کہا۔ اور حضرت عمر کا طرز عمل کیا ہے؟ رجل اخطا وامرأة اصابت، عمر کو غلطی لگی، عورت نے سچ بولا، میں نے جو پابندی لگائی ہے وہ غلط ہے۔ دین دلیل کا نام ہے، دین دلیل کا نام ہے۔ اور دلیل، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر حضرت عمر سے دلیل مانگی جائے گی، اور کون مانگ رہی ہے؟ امت کی ایک عورت۔ اگر حضرت عثمان کو روکا اور ٹوکا جائے گا تو کائنات میں پھر کس کی بات ہے کہ جس کی بات کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے ان چاروں میں سے جس کی مرضی مان لی جائے درست ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ آپ کو مغالطہ لگا، آپ کو غلطی لگی۔ کائنات میں اگر رسول اللہ کے بعد کسی کی بات کو ماننا ہوتا، حقیقت میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، صدق کے دل سے، اگر ہم مانتے تو ابو بکر کی مانتے، عمر کی مانتے، عثمان کی مانتے، علی کی مانتے۔ اگر ان کے اقوال بغیر دلیل حجت نہیں ہیں تو کسی امتی کے قول کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے؟ اور یہی منہج صحابہ ہے، یہی مسلک صحابہ ہے، یہی مسلک محدثین ہے، یہی وہ طرز عمل ہے جس کے اوپر آپ کو اور مجھے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں پہ کھوئے ہوئے؟ حضرت عمر خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں، ایک صحابی نے، اور بعض روایات میں تابعی، لیکن راجح بات یہی ہے، ایک صحابی نے رکن یمانی کو، آپ جو خانہ کعبہ گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو خانہ کعبہ گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، ایک ستون کے اندر حجر اسود نصب ہے، اور دوسرا جو اس کے متصل ستون ہے وہ اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی کے اوپر ایک صحابی نیک نیتی سے، جذبات سے اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، دنیا میں نیتیں اگر نیک سب سے زیادہ کسی کی ہیں یا ہوتی تو کن کی تھی؟ صحابہ کی۔ لیکن نیک نیتی دین میں دلیل نہیں ہے کہ نیک نیتی سے جو مرضی عمل ایجاد کر لیا، یہ دلیل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس صحابی کا یہ عمل دیکھا اور کہا، ما تفتا مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے وہ صحابی تھا، اور بعض روایات میں ان کا نام بھی موجود ہے۔ تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ جی ہاں کیا تھا۔ کیا رسول اللہ نے رکن یمانی کے اوپر جو تو کہہ رہا ہے یہ کیا تھا؟ نہیں تھا کیا۔ بعد آ جا، اگر دوبارہ میں نے تجھے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں عمر تجھے درے لگاؤں گا۔ بتائیے، خانہ کعبہ کی ایک دیوار سے چمٹنا، لپٹنا، بظاہر آج کل کا کوئی مولوی یا مفتی ہوتا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے عبادت کا کوئی بھی فعل نبی کریم کی مہر کے بغیر اللہ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ عبادت نبی کا حق ہے کہ وہ بتائے کیسے کرنی ہے۔ اور جس نے یہ سوچ لیا نہیں میرے مولوی کا بھی حق ہے عبادت کا کوئی فعل سر انجام دے سکتا ہے، تو اللہ کی قسم اس نے دین کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے دین مکمل ہو گیا۔ یہ گلاس بھرا ہوا ہو مکمل پانی سے، ایک قطرہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے وہ چھلک جائے گا، باہر آ جائے گا، وہ دین سے باہر ہے۔ اگر تو دین کو مکمل سمجھتے ہو کہ رسول اللہ نے پورا دین پہنچایا تھا، اس دن خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا صحابہ سے، کیا میں نے پورا دین پہنچا دیا؟ صحابہ کو گواہ بنایا، لیکن مجھے اور آپ کو کسی نے مغالطے میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صحابہ کو گواہ بنا کے قرآن کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم کی تشریح ہو رہی ہے کہ آج کے دن احکامات میں سے آپ کو پتہ یہ آخری آیت ہے، آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ اور میرے صحابہ مجھے بتلاؤ میں نے دین مکمل پہنچایا ہے یا نہیں؟
صحابہ نے کہا پہنچا دیا، آج کا مولوی کہتا ہے نہیں پہنچایا۔ صحابہ نے کہا دین مکمل پہنچا دیا، آج کا مولوی کہتا ہے نہیں، تیجے کی کمی تھی، کل کی کمی تھی، چلیسمے کی کمی تھی، عید میلاد کی کمی تھی، جو معاذ اللہ رسول اللہ نے نہیں پہنچائی، یا رسول اللہ کو خبر تو نہیں تھی، میرے اور تیرے مولوی کو اس کی اطلاع مل گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور میرے بھائیوں، یہ حدیث اگر مکمل سمجھ لی جائے تو بات مکمل ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ گواہی کا مطالبہ کیا تھا نا کہ گواہ بنو میں نے دین مکمل پہنچا دیا، تو اس وقت صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کے اوپر گواہ بنایا تھا، اور کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے دین مکمل پہنچا دیا، ہم اس کے گواہ ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، پھر آپ کو بھی ہم ایک بات کے گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ کس بات کے؟ اے محبوب خدا، جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا، آپ بھی گواہ رہنا، ہم نے اس پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ بات نہیں بتائی جاتی، دین صرف وہاں تک محدود ہے جو رسول اللہ نے پہنچا دیا اور جس کے اوپر صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اب کوئی مولوی لاکھ زور لگا لے نیکی کا کوئی عمل ایجاد کرنے کی، اللہ کی قسم وہ نیکی کا عمل نہیں ہو سکتا، وہ بدعت تو ہو سکتی ہے، وہ نیکی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ وجہ، رسول اللہ نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بتلائے بغیر دنیا سے نہیں گئے۔ یہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول اللہ چاہتے نہیں ہے میری امت جنت میں چلی جائے؟ رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے حریص علیکم، اپنی جان کو کھپاتے رہتے ہیں، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتے رہتے ہیں کہ میری امت جنت میں چلی جائے۔ ہر وقت یہی سوچ ہے، ہر وقت یہی سوچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کو میں نیکی کا کوئی عمل بتلائے بغیر دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ یہاں تک کہہ دیا، اور جو کچھ نہیں کر سکتا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اس کو دفعہ پڑھ لیا کرے، سمندر کے برابر بھی گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بتلا کے گئے، نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، کہ میری امتی کسی مغالطے میں نہ رہے، کسی دوسری طرف نہ چل پڑے۔ لیکن افسوس ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو بھول گئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے دور کے اندر ایک بندہ خانہ کعبہ ہی میں طواف کر رہا ہے اور منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں لبیک یا ذا المعارج، لبیک یا ذا المعارج۔ بتائیے دونوں میں کتنا کو فرق ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوا، اور دوسرا کہہ رہا ہے اے بلندیوں والے رب میں حاضر ہوا۔ کتنا کو فرق ہے؟ لیکن میں نے اور آپ نے نہیں سمجھنا دین کس چیز کا نام ہے۔ حضرت ابوبکر کے کان سے یہ الفاظ ٹکرائے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ نہیں سنی؟ سنی ہے، سنا لبیک اللہم لبیک، تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں لبیک یا ذا المعارج کہہ رہا ہوں، محبت میں اللہ کے مختلف ناموں سے اس وقت پکار رہا ہوں۔ یہ نیک نیتی ہے کہ بد نیتی ہے؟ نیک نیتی کے اوپر جو مرضی کر لیا جائے، نہ اس سے دین میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ دین میں خلل آتا ہے۔ اسی نیک نیتی کا وبال آپ نے اس گزشتہ دنوں میں دیکھ ہی لیا۔ یہ بد نیتی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا آج کے بعد میں نے تیری زبان سے یہ الفاظ سنے تو میں ابوبکر تجھے درے لگاؤں گا۔ تو دین کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے، یہ کتنی کو تبدیلی ہے؟ کوئی بندہ اٹھے فاتحہ کی جگہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، نماز میں قبول کرتے ہو؟ میں نیک نیتی سے 3 رکعتے کی بجائے 4 رکعتے پڑھنا چاہتا ہوں، قبول کرو گے؟ جب عبادت کا کوئی فعل آ جائے میرے بھائیو، دنیاوی معاملات کی بات نہیں ہے، عبادت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، رسول اللہ اس کی تشریح کرتے ہیں، اور یہ حق صرف نبی اور پیغمبر کا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کو ڈسکرائب کرے، عبادت کی تشریح کرے، عبادت کے اعمال کو بتائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی اعمال کی قبولیت کی 2 شرطیں بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں شرک نہ ہو، اور دوسری بات وہ عمل صالح ہو، اور عمل صالح قرآن و حدیث میں صرف اس عمل کو کہتے ہیں جو عمل نبی کریم نے کم از کم بھی 1 مرتبہ کیا ہو۔ اگر نبی کریم نے کوئی عمل کبھی نہیں کیا یا نبی کے سامنے کبھی نہیں ہوا
وہ عمل آپ لاکھ کریں کہ میں اس سے ثواب کماؤں گا، رسول اللہ تو آپ کو ایک ایک منٹ کے بھی نیکیوں کے امور سمجھا کے گئے ہیں، آپ وہ نہیں کرتے اور وہ کرنا چاہتے ہیں جو امتیوں نے ایجاد کی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔